बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जी ज़मीर आफाकी। प्रोग्राम है ज़मीर की आवाज़ और आप देख रहे हैं सिटी प्रेस। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता कुछ अरसे से मुल्क की सियासी सूरत हाल में कोई ठहराव नहीं आ रहा। ठहराव न आने की वजह इस वक्त पाकिस्तान का आम आदमी बच्चा बच्चा जानता है, और उसकी वजह से इस वक्त आम आदमी ही बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का शिकार है, प्रॉब्लम्स का शिकार है। उसे मसाइल जो हैं वो इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि रोटी रोज़ी कमाना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हमारी सियासी जमातें, हमारी अशराफिया, हमारी एलीट शायद उसे इस बात का एहसास नहीं है कि अगर जब तक इस्तेकाम नहीं आता मुल्क में तो हम किसी तरह से भी तरक्की की तरफ नहीं जा सकते। तो ये ताज़ा तरीन जो सूरत हाल सियासी इस वक्त मुल्क में चल रही है, जलाओ घराव की, तोड़ फोड़ की, इंतशार की, लूट मार की, मतलब अफसोसनाक ये ख़बर एक हमने सुनी भी है गुज़श्ता दिनों जो ये हुआ है इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च, उस दौरान कुछ ATM भी लूटी गई। इस तरह की भी इतलात हमें सुनने को मिली। तो ये पाकिस्तान की तारीख़ में मेरा ख्याल है पहली मरतबा हो रहा है, जिसे बहरहाल कंडम करना चाहिए। तो हमारे साथ चौधरी मुनव्वर अंजम साहब सीजन पॉलिटिशियन हैं, मामलात को बहुत गहरी निगाह रखते हैं, जानते हैं। हम इनसे जानेंगे कि ये ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रही है और इसके नुकसानात क्या हैं। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। फिर बीच में थोड़ा सा गैप भी रहा है क्योंकि सूरत हाल तो रोज़ बरोज़ बदल रही है ना। तो इस हवाले से एक तो आप ये बताइए कि जो हमारी सियासत में ये तशद्दुद का, नफ़रत का ये एक एलिमेंट बढ़ता जा रहा है। फिर अभी खान साहब ने ऐलान किया लॉन्ग मार्च का, लाहौर से मुख्तलिफ़ मुल्कों से, शहरों से लोगों को उन्होंने कॉल दी, वो कि उस तरह से लोग नहीं पहुंच पाए। हुकूमत की भी अपनी स्ट्रेटजी थी। तो इसके बाद जब इस्लामाबाद में वो पहुंचे हैं तो वहाँ पर हमने देखा कि कई जगहों पे आग लगी हुई थी। ये क्या एलिमेंट है सर इसमें? बहुत शुक्रिया ज़मीर आफाकी साहब। आप काफ़ी अरसे से प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम में जो लास्ट याद होगा कि हमने किया था तो उसमें मैंने कहा था कि इमरान खान अगर 15 से 20 हज़ार लोग भी इकट्ठे कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही। और आपने देखा कि इंतशार खान ने तशद्दुद की सियासत की है, पॉलिटिक्स नहीं की। पॉलिटिक्स में ये नहीं होता कि आप अपने कारकुनों को ना कंट्रोल कर सकें। लीडर वही होता है जिसके कारकुन उसके एक इशारे पे तशद्दुद ना करे, पॉलिटिकल मूव करे। मैं समझता हूँ कि जिस मिक़दार में असला बरामद हुआ है जी, इससे पहले किसी पॉलिटिकल जमात के लॉन्ग मार्च हों, शॉर्ट मार्च हों, इस तरह से असला नहीं देखा गया। ये जो असला उसने अपने कारकुनों को पकड़ाया, ये बड़ा सीरियस नोट है। अच्छा, इस सीरियस नोट को मुझे नहीं पता कि हमारी हुकूमत क्या सोच रही है। इसको इतनी आम नज़र से नहीं देखना चाहिए, इसे ख़ास नज़र से देखना चाहिए जी। और फिर जो लोगों ने आग लगाई, और मैंने भी पढ़ा देखा कि ATM जो इन्होंने इस्लामाबाद लूटी, मेरे पास अथेंटिक इतला तो नहीं है लेकिन जो सोशल मीडिया पे चला उसके मुताबिक तो मैं समझता हूँ कि ये सिविल वॉर की तरफ ले जाना चाहता था। लेकिन थैंक्स गॉड कि हमारी पॉलिटिकल जमातों ने, स्पेशली आसिफ अली जरदारी साहब के जो बयानात आए, बिलावल भुट्टो साहब के जो फॉरेन टूर्स थे, उसमें जो पाकिस्तान की आवाम समझती है, जो जोश से नहीं देखती होश से देखती है, जो होशमंद हैं, उन्होंने महसूस किया कि इमरान खान के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। अच्छा, और आपने आज की तारीख में देखा कि आपका डॉलर
4 रुपये कम हो गया है। अच्छा, 2 लेकिन पेट्रोल तो बढ़ गया। जो कि मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है पोलिटिकल जमातों की। जी। कभी डॉलर एकदम से पीछे नहीं आता, हम्म। एक ही रात में इनके अच्छी डिसीजन से। हाँ, ये तो अच्छी गुड मतलब खबर है। हाँ जी, तो 4 पे नीचे आया इंटर बैंक में। तो मेरी अपनी कैलकुलेशन है ये मज़ीद नीचे आएगा। अच्छा, मैंने पहले भी 1-2 प्रोग्रामों में मैंने ये बात की है कि सियासतदान होता है सही है। और मिट्टी का बावा होता है। अच्छा, इमरान खान को मैं भी सियासतदान नहीं समझता। उसने ये political बात बार बार कहते हैं, जी। तो से कहते हैं, जी। बल्कि अब तो ये आपका एक वो बयानिया भी बन गया। जी। जी। सियासत में वो ठीक है, उसने पॉलिटिकल जमात बनाई और पॉलिटिकल जमातें पाकिस्तान में बहुत सारी बनी हैं। कहाँ है तरीक़े इस्तक़लाल, जी। कहाँ है तारुल कादरी साहब की जमात, वही पॉलिटिकल जी। जमात उन्होंने बनाई। ठीक है, ये लोग ज़िया-उल-हक़ की जमात कहाँ गई, काफ जो उनकी बनी। सो मैं समझता हूँ कि अभी जो है इमरान खान के साथ जो लोग हैं वो अनगाइडेड मिसाइल हैं और वो है टीन एज है। तो उस टीन एज जो आपको जैसे पहले बात कर रहा हूँ, तो ये बच्चे जो हैं इनको भी इतनी समझ बूझ नहीं है और ना हमारे यहाँ कोई कल्चर परवान चढ़ा है जिसमें पॉलिटिकल एजुकेशन दी जाए बच्चों को, ना कोई स्टडी सर्कल का कोई कल्चर है। सही है। हमारे दौर में तो बाकायदा जब हमने इस एज में थे तो हमें तो बाकायदा तौर पर स्टडी सर्कल्स अटेंड किया करते थे, यूनिवर्सिटियों में बाकायदा लेक्चर्स हुआ करते थे, पॉलिटिकल सोच पे एक हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जी। अब बात की आपने, बल्कि कि यूनिवर्सिटियों में अब वो कल्चर मेरा ख्याल रहा भी नहीं। जी हाँ, इसकी रिवाइवल भी होनी चाहिए। बिल्कुल जी। मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त आप देखें, आप अपने बच्चों को जब बिज़ी नहीं करेंगे ना जी, तो उनके ज़हनों में भी बुरे ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं। सो यंग बच्चे हैं, उनको कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए, ऐसे ही। तो वो कहते हैं ठीक है हम इस एक्टिविटी में चलते हैं। मैं नहीं समझता कि इमरान खान के कोई मतलब है कि खुदा न खासा कोई सियासी पैगंबर बन चुका है कि उसके पीछे लोग लगे। आपने देख लिया कि उसका लॉन्ग मार्च मैं समझता हूँ इंतहाई फ्लॉप लॉन्ग मार्च है। जी। लोग जितना मर्जी कहें, ठीक है, उसके साथ कुछ रिटायर्ड जनरल वगैरह भी खड़े हैं, तो जो इनके साथ जनरल खड़े हैं पहले वो अपने एहसास तो बताए ना कि उनके पास पैसा और एहसास कहाँ से आए इतना ज़्यादा। एक तनख्वाह मुलाजम ही थे ना। एक बंदा 22वें ग्रेड में रिटायर हो रहा है, 21वें ग्रेड में रिटायर हो रहा है, 18वें ग्रेड में रिटायर हो रहा है, उसकी कितनी को जायदाद होगी। तो उसके साथ जो लोग खड़े हैं पहले तो अपने एहसास लोगों को बताएंगे कि हमारे एहसास। अच्छा जी, इस सारे सिनेरियो में जो गुज़श्ता चंद दिनों में हुआ और पॉलिटिकली मुल्क पूरे में एक तोड़ फोड़ की भी सियासत हुई, इसमें 1-2 वाक़यात बड़े हॉरिबल हुए। मॉडल टाउन में एक कांस्टेबल को घर के अंदर से मतलब गोली मार दी गई और वो शहादत का रुतबा पा गए। अच्छा, वो तो अपनी ड्यूटी पे फ़र्ज़ अदा कर रहा था, लेकिन जो उसके ऊपर ये बात आई, मतलब परवेज़ इलाही साहब ने ये कहा कि ये मतलब कोई डाकू घर में, इस तरह का उन्होंने कोई जुमला कहा। उनके इस रवैये पे, इस बयान के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि एक सीजन पॉलिटिशियन है वो, उन्हें ये बात कहनी चाहिए? मैं वैसे खुद उनके बयान पे बड़ा हैरान हुआ था। मुझे इस तरह का बयान एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मैं परवेज़ इलाही साहब से। उन्हें तो कंडेम करना चाहिए था क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पे था, वो ड्यूटी पे वहाँ गया, उसके ने पकड़ना था। तो ये तो तरीका नहीं होता कि वो अपना आया है तो उसको अपना वो गोली मार दी जाए। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ पहले भी कि अपना तशद्दुद की सियासत कभी भी कामयाब नहीं होती। हमेशा डायलॉग की सियासत कामयाब होती है और इमरान खान को डायलॉग की सियासत करनी चाहिए। वो तो डायलॉग की तरफ नहीं आते। अगर उसे कोई इख्तलाफात है प्रेसिडेंट गवर्नमेंट से, अगर वो चाहता है कि इस मुल्क की को भागदौड़ डाले, तो क्या है, कितना टाइम रह गया, साल 1.25 साल रह गया, 1.5 साल रह गया इलेक्शन में, एक औरत है मैदान। हाँ जी।
تو اسے ویٹ کرے, اس سے جا کے بات کرے, گورنمنٹ کے ساتھ ملے, بیٹھے. سر اب اقتدار کا نشہ آپ ہے. جلسے جلوسوں سے کیا مل جائے گا آپ لوگوں کو؟ دیکھیں ہم نے بھی لانگ مارچ کیا, ہم نے پورا لانگ مارچ کیا. کوئی ایک واقعہ آپ بتا دیں, کراچی سے شروع ہوا, اسلام آباد جا کے ختم ہوا. اس لانگ مارچ سے, اس پریشر سے ہی عمران خان کو ہم ہٹانے میں کامیاب ہوئے. سو پریشر اس نے کریٹ کرنا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا. ہمارے لانگ مارچ میں تو لاکھوں لوگ شامل ہوئے, اس کے لانگ مارچ میں تو ہزاروں لوگ شامل ہوئے. اب 14,000 15,000 جو ہے بندے اکٹھا کرنا تو اتنی بڑی بات نہیں ہوتی. وہ تو دوسری جماعتیں بھی ہیں, وہ بھی اکٹھی کر سکتی ہیں. اچھا یہ کیوں نہیں گئے؟ سوال یہ ہے کہ لاہور ایک بڑا شہر ہے, لاہور کی 1.5-2 کروڑ کی آبادی تقریباً ہو چکی ہوئی ہے اس کے سراؤنڈنگ میں, اور یہاں سے غالباً 13 MNA کھڑے ہوتے ہیں, MP ہیں, پھر ناظم ہیں, کونسلرز ہیں. جبکہ ہم نے دیکھا لاہور سے نکلے ہیں ایک یاسمین راشد, بوڑھی خاتون بیچاری, وہ اپنے آپ کو لے کر باہر نکلی, یا 1-2 اور لوگ جو محمود رشید تھوڑا سا اسے گرفتاری دے دی. پہلے تو باتھ روم میں وہ چھپا رہا بیچارہ بھائی ہمارا. سارے جتنی ان کی مین قیادت تھی وہ کہاں رات کو غائب ہو گئی, اور اس کے بعد پتہ نہیں چلا. ان کا بیانات ہے, سننے میں یہ بھی آیا کہ جی وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں گرفتار کر لیں تاکہ ہمیں باہر نہ نکلنا پڑے, ڈنڈے نہ کھانے پڑے. شاید ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس مرتبہ جو ہے وہ پکنک نہیں ہوگی, باقاعدہ ایک جو ہے نا ریاست کا یا حکومت کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیں. بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ پہلے جتنے بھی اس کے لانگ مارچ ہوئے وہاں پکنک ہوتی تھی, اور ابھی جو لانگ مارچ سب لوگوں کو پتہ تھا کہ جو حکومت میں تو آئی ہے, جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ ساری کی ساری عمران خان کو جو ہے انہوں نے روکا نہیں. انہوں نے سمپل یہ کہا ہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ پورا امن کی گارنٹی دے دیں. انہیں سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ پورا امن رہیں گے, کوئی تشدد نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے نہیں ایسا لکھ کے دیا. سو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جو ہے یہ اپنا جو قیادت تھی تو وہ ساری کی ساری ان کی کہیں نظر آئی نہیں. میرا نہیں ہے, دیکھیں جی شیخ رشید بھی کہیں نظر نہیں آیا اسلام ادھر سے پنڈی سے. چوڑی کھانے والے لوگ ہیں یہ پیپلز پارٹی. شیخ رشید کے تو ہم دیکھ رہے تھے جی بیان آ رہے تھے, بہت ایسے ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, خونی انقلاب آ رہا ہے, عمران آ گیا تو پتہ نہیں کیا فتح ہو جائے گا. وہ خود غائب ہو گیا ادھر سے. بہرحال جی میں اس وقت دیکھ رہا ہوں نا, وہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اتحادی جماعتیں اپنا کام کر رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو باہر کا ٹور ہے امریکہ کا اور چائنا کا, ویری سکسیزفل رہا ہے. اس سے آپ کی اکانومی کی مضبوطی, اور انہوں نے ایڈ پہ بات نہیں کی, انہوں نے ٹریڈ پہ بات کی ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ عوام کو اپنی صلاحیتیں, جو ان پہ تجربہ ہے, جتنا تجربہ اس ملک کو آگے لے جانے میں پیپلز پارٹی کے پاس ہے اتنا تجربہ تو نون کے پاس بھی نہیں ہے. اور اس وقت جو ہے وہ ہماری اتحادی ہے, اور ہم انشاءاللہ ان کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں. زرداری صاحب ان کو ساتھ ساتھ گائیڈ لائن دیتے رہتے ہیں, اور یہ حکومت کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. اور ہم جو دیکھ رہے ہیں, ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگلا الیکشن میں, یہ میری اپنی ذاتی رائے بھی ہے کہ اگلا الیکشن میں کون جیت کے آئے گا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جمہوریت جو ہے کم سے کم اگلے 4-4 سال بڑھ رہی ہے, اگلے 4-5 سال میں انٹر ہو جائے. کیونکہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں, جو کہ 2023 کا الیکشن جو ہے 2023 کا الیکشن جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے میری کیلکولیشن کے مطابق اکتوبر میں, تو وہ اگر ہو گیا 2023 اکتوبر میں میری اپنی کیلکولیشن کے مطابق ہے, یہ اگر الیکشن ہو جاتا ہے نا تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت بھی جو اس مقصد کے لیے ہوئی تھی اس کا پھل مل جائے گا عوام کو. 6 دن کے بعد خان صاحب نے کہا ہے کہ جی میں واپس دوبارہ آؤں گا. آپ کیا دیکھتے ہیں, وہ واپس آئیں گے؟ اور اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا دوسرا سوال یہ ہے کہ جتنی تعداد میں اب لوگ نکلے تھے اور اس سیگمنٹ کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا ہے, کیا دوبارہ نکلیں گے اس طرح سے؟ ہاں, آپ نے ایک بات دیکھی کہ اس نے جو ہے نا عوام کو نا, ایک تو ہمارے مذہب میں تھوڑا سا ہم لوگ ٹچی بھی ہیں, کافی سارا پولیٹیکل جماعت کی ایسے اس نے اسلام کو شامل کیا. حالانکہ سیاسی جماعتوں کو اپنی تقریر میں, اپنی چیزوں میں عوام کی فلاح کی بات کرنی چاہیے, صحیح بات, اموشنل بلیک میل نہیں کرنا چاہیے. اسے
اپنی کارکردگی بتانی چاہیے. وہ 3.5 سال رہا ہے, بتائے تو صحیح عوام کو اس نے کیا کیا عوام کے لیے. اس پہ نہیں بات ہوتی, اس پہ وہ بات ہی نہیں ان کرتا. کا کوئی بندہ بھی نہیں کرتا. وہ کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے. جی اپنا جی امریکہ نے حکومت بنا دی, سازش ہوئی ہے میرے خلاف. وہ بھائی سازش کس چیز نے تمہارے خلاف کی ہے؟ تم خود سازش, تم تو اپنی حماقتوں سے سازش, تمہارے اندر سے سازش ہوئی ہے, تمہارے اپنے لوگوں نے کی ہوگی. وہ انہوں نے اپنی ایک پولیٹیکل گیم کھیلی, تمہارے خلاف پاکستان میں پہلی دفعہ عدم اعتماد ہوا ہے, اس میں ان کو کامیابی ملی. آپ اس قابل ہوتے, آپ اس عدم اعتماد کو ناکام بنا دیتے. صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ اس کو ہمارے خلاف بھی عدم اعتماد ہوئی تھی, ہم نے ناکام بنائی, محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف بھی ہوئی. سو بات یہ ہے کہ آپ کے بارے میں اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یو آر ناٹ کیپیبل فار دی گورنمنٹ, یو آر کیپیبل فار این جی او. آپ ایک این جی او کے لیڈر ہو, آپ پاکستان کے عوام کے لیڈر نہیں ہو. یہ بات تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے. جن لوگوں نے ہوپ لگائی بھی تھی ان سب لوگوں کی ہوپ ٹوٹ گئی ہے. یہ بات لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ یار جس جو بندہ کہتا ہے جی میں ایماندار ہوں, تو بھائی تم اگر ایماندار تھے تو تمہارے ساتھ بے ایمان لوگ کہاں سے آگے؟ ایماندار کے ساتھ تو ایماندار لوگ ہوتے ہیں. پھر تمہارے ساتھ وہ اپنا کیا نام تھا, گوگی خان جو تھی, فرح گوگی, وہ کہاں سے آپ کے ساتھ آ گئی؟ سو آپ کے پاس اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس وہ, آپ تقریروں میں کہتے تھے جی میرے پاس اکانومی کے ماسٹر ہے, ہمارے پاس فلاں ماسٹر ہے, ہم یہ کر دیں. وہ اب عوام نے دیکھ لیا کہ یار یہ بندہ کرتا کچھ ہے, کرتا کولر فلم اعتزاز ہے اس کے. تو جب آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے اپنا مداری کون ہوتا ہے, حقیقی کون ہوتا ہے. اگلے الیکشن ہوتے ہیں جب بھی آپ کے بقول اکتوبر میں یا اس سے پہلے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو اب کتنی سیٹیں لے سکتی ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ اپنا تحریک انصاف کے پاس کوئی سیٹیں بچیں گی. اول تو جو اس کے ساتھ اس کے جو بیڑے کے میں چڑھے تھے وہ جو پھر ڈوب گیا, تو وہ کیا آپ کا خیال ہے وہ چھلانگے لگا کے پھر دوسری کشتیوں میں نہیں بیٹھیں گے؟ وہ تو کافی سارے لوگ, تو پھر ان کو تو چاہیے, وہ تو ان کے پاس ان کے لیے تو تیار بیٹھے, انہوں نے دیکھنا ہے کون پارٹی جیتنے والی ہے. تو جیتنے والی پارٹی سب کو پتہ کون ہے, سب کو پتہ کہ کون اگلے اقتدار میں آنے والی ہے. تو جو بھاگے ہوئے لوگ ہیں, مطلب اس سے بھاگے ہوئے جنہوں نے اس کو مطلب بقول اس کے کہ مجھے دھوکہ دیا ہے, کیا دوسری پارٹیوں کو انہیں لینا چاہیے اصولی طور پہ؟ دیکھیں جی, سیاست میں دوست اور دشمن بدلتے رہتے ہیں. آج کا دوست کل کا دشمن, کل کا دشمن آج کا دوست. سو نمبر گیمز ہوتی ہیں. اگر وہ منشور کے ساتھ متفق ہیں, جس میں جماعت میں جانا چاہتے ہیں, تو وہ میرا خیال ان کا آنے سے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کیونکہ اگر وہ منشور پہ عمل درآمد کرتے ہیں, اور ہم تو اپنے منشور پہ عمل درآمد کر رہے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے جو اس نے جو اپنا انتخابی اصلاحات میں جو ترمیمیں کی تھی, جس پہ الیکشن کمیشن نے بھی اعتراضات کیے تھے, اس کے اعتراضات کے باوجود انہوں نے وہ اپروو کر دی تھی, قومی اسمبلی سے پاس کرا لی تھی. اتحادی جماعتوں نے وہ ساری کی ساری قومی اسمبلی نے ختم کر دی. اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری جو ترمیم اس نے کی تھی وہ تو ہو گئی ختم. اب جو انتخابی اصلاحات ہم لائیں گے اس میں ہم اوورسیز پاکستان کو ایک طریقہ کار کے مطابق آگے لے کے چلیں گے. اچھا سر, ایک بڑا اہم سوال ہے, اور وہ آپ سے, میرے سے, عام عوام سے جڑا ہوا ہے کہ اس وقت ملک میں مطلب اس انتشار کی وجہ سے پچھلے 3-4 سال میں بھی تقریباً, کیونکہ عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہوا تھا, اور اب جب یہ حکومت بھی چینج ہو گئی اور لوگوں کو بہت زیادہ توقعات تھیں کہ کچھ نہ کچھ بیٹرمنٹ ہوگی. بطور سپوکس پرسن آپ ایک بڑی پارٹی کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور آپ کی ڈسکشن بھی ہوتی ہے, ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت تعلیم, صحت, ہسپتالوں کا نظام, یہاں تک کہ آپ کا جو یہ جو حکومتی نظام ہے وہ بھی اتنا ڈسٹرب ہو چکا ہوا ہے کہ ایک آفیسر خود اٹھ کر قانون سازی کی باتیں کر کے تو مختلف طرح کی باتیں کر رہا ہے, اور ان کو لوگوں پہ نافذ کر رہا ہے, جرمانے بڑھائے جا رہے ہیں ادھر. یعنی ایک چیز نہیں, ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل ہر طرف انتشار ہے, جو جس کے پاس جتنا تھوڑا سا اختیار ہے وہ اپنا اختیار نافذ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اس صورتحال میں حکومت کو
فوری اقدامات کون سے کرنے چاہیے تاکہ عوام کو مہنگائی میں ریلیف نہ ملے، لیکن کم سے کم یہ جو سڑکوں کے اوپر عوام کی تذلیل ہو رہی ہے، دفتروں میں جو تذلیل ہو رہی ہے، اس سے تو کم سے کم ان کی جان چھوٹے. کہ بات یہ ہے کہ جب آپ ایک پودا لگائیں گے اور اس پودے کو آپ جڑ سے اکھاڑ کے دیکھیں گے کہ بڑھ کیوں نہیں رہا، پھر لگائیں گے، پھر کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے بڑھ کیوں نہیں رہا، تو وہ پودا تنا درخت نہیں بن سکتا. وہ آپ نے جمہوریت کو ڈی ریلی اتنا کر دیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کے اندر وہ چیزیں ہی اپنے پروان نہیں چڑھی، ایک رٹ جو ہوتی ہے وہی قائم آپ نے ہونے نہیں دی. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے اپنا یہ جو اپنا انتخابات ہے، آپ نے آہستہ آہستہ ہم لوگوں نے دیکھا 18ویں ترمیم دی، ہم نے حقوق کے بلوچستان دیے، ہم نے تو وہ جو بیسک تھے وہ یہی چیز ہوتی ہے. آپ جب ایک بار میں بتا دوں، میں اس پہ کلیئر ہوں، جمہوریت مضبوط ہوگی ہر چیز مضبوط ہوگی. جب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم نے ہر کام آئینی دائرے میں رہ کے کرنا ہے، قانون کے مطابق کرنا ہے، تو نیچے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. آپ چلنے تو دیں نا، آپ حکومت کو چلنے نہیں دیتے. اب عمران خان جو سڑکوں پہ آیا، جب تم جو جنگ لڑنی ہے وہ تم پارلیمنٹ میں لڑو، تم بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہو، تمہارے لوگ ابھی تک سیلری لے رہے ہیں، تمہارے لوگ بینیفٹس لے رہے ہیں، ایم این اے صاحب کی انجوائمنٹ کر رہے ہیں، آپ کو وہاں نے بھیجا ہے، وہاں پہ جا کے ان کے قانون بنانا چاہ رہے ہیں، وہاں جا کے اپنے آرگومنٹ دو. اگر پیپلز پارٹی یا نون لیگ مل کے کوئی قانون غلط بنا رہی ہے، آپ وہاں جا کے تقریر کر کے بتاؤ، کہ لوگوں کو بتاؤ کہ وہ غلط کر رہے ہیں. تو اگر صحیح کر رہے ہیں تو ان کو بس سپورٹ کرو. جب تک آئینی اصلاحات نہیں ہوتی، اگر آئین کو پراپر طریقے سے نافذ نہیں کیا جاتا تو پرابلمس آئیں گی، نیچے لیول پہ بھی چیز جائے گی. ہاں، میں اس بات پہ آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ پرابلمس بہت زیادہ ہیں. ہسپتالوں کا نظام، آپ ایجوکیشن کا نظام، یہ سارے نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تہیہ کیا ہوا ہے عوام کی غربت کو ختم کرنا، صحت کی سہولتیں دینا. ہم نے تہیہ کیا اور انشاءاللہ ہم اس میں کامیاب ہوں گے. ہم زرعی اصلاحات میں دوبارہ سے اس کو وزٹ کریں گے، ہم چیزوں کو دیکھیں گے کہ ہم آئین کے مطابق ہم کیا کر سکتے ہیں. اپنے منشور پہ پوری طرح ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں. اور ہم تو جمہوریت کے کسٹوڈیم ہیں، ہم تو جمہوریت کے رکھوالے ہیں، اور ہم پاکستان میں جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے یہ. اور ہم نہ کسی غیر آئینی طریقے سے اقتدار میں آئے ہیں. یہی ہماری پالیسی تھی. ہم آئینی طریقے سے آئے ہیں. ہم نے عوام کے ووٹ لیے ہوئے تھے، اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، عدم اعتماد کی اور اس پہ اقتدار میں آ گئے. اور یہ دنیا میں ہوتا ہے، کئی ملکوں میں عدم اعتماد ہوتی ہے، دوسری پارٹی جو اقتدار میں آ جاتی ہے. پاکستان میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ دنیا میں پوری دنیا میں ہوتا ہے. یعنی کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آخری مطلب یہ آخری جملہ بھی کہہ لیں، آخری سوال بھی کہہ لیں، کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو فیوچر ہے ایک تو خیر جمہوریت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹرمنٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور اس کے لیے مزید کچھ ایفرٹس درکار ہوں گے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. میں سمجھتا ہوں اگر مہنگائی کی بات کرتے ہیں آپ لوگ، پیٹرول کی قیمت بڑھنے کا بات ہے. پیٹرول کی قیمتیں تو عمران خان نے پہلے ہی بڑھا دینی تھی، اس کے دور میں ہی بڑھ جانی تھی، 50-60 روپے تک جانا تھا. کیونکہ مہنگائی جو ہے نا یہ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے. لوگوں کی جو ہے 30-40% جو ہے مہنگائی امریکہ جیسے ملک میں بڑھ گئی، کینیڈا جیسے ملک میں بڑھ گئی، یو کے جیسے ملک میں بڑھ گئی ہے. تو پاکستان تو اتنا اسٹرانگ ملک نہیں ہے. سو وہاں کے لوگوں سے پوچھے تو وہ کہتے جی گروسری جو ہم لوگ لینے جاتے تھے اس میں اگر $1000 کی چیزیں لاتے تھے وہ اب ہمیں 1300-1400 روپے کی ڈالر کی ملتی ہیں. سو اس لیے مہنگائی تو ہر ملک میں ہر جگہ پہ ہے. اب رہے گی کہ اپنے اکانومی کو مضبوط کیسے کرنا ہے، فارن انویسٹمنٹ کیسے لانی ہے. فارن انویسٹمنٹ آئے گی، خوشحالی آئے گی، جابس کریٹ ہوں گی، لوگوں کو روزگار ملے گا. جب لوگوں کو روزگار ملے گا وہ افراتفری ختم ہوگی، انتشار ختم ہوگا، لوگوں کو عزت نفس ملے گا. سو سب سے اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ فارن انویسٹمنٹ لائیں اور اپنی جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑھائیں. ایکسپورٹ بڑھانے میں میں سمجھتا ہوں کہ آئی ٹی کے ایکسپورٹ میں بہت گنجائش ہے. آئی ٹی کے ایکسپورٹ اگر ہم بڑھا دیں اور جس میں آپ 20-22 ارب ڈالر تک جا سکتے ہیں، جو کہ ابھی بہت کم ہے. آپ ان کر کے، لیکن ایک بات میں یہاں ضرور کرنا آپ کے چینل کے ذریعے کہوں گا، لاہور جو ہے ویری امپورٹنٹ. لاہور جو ہے نا آپ کا آئی ٹی ہب بن سکتا ہے. میں سب اقتدار لوگوں سے بات کروں گا کہ جی لاہور کو آپ آئی ٹی ہب بنا دیں.
اور اس لاہور کو ڈیجیٹائز کر دیں. اس لاہور سے آپ کو کم از کم اپنا 20 سے 25 ارب ڈالر کی آپ جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ میں. بہت شکریہ جی. آپ نے چودھری منور انجم صاحب کی گفتگو سنی. تقریباً آج تمام جو مسائل ہیں اس ملک کے، اس کے اوپر ہم نے سیاست پر بھی بات کی، ہم نے معاش پر بھی بات کی، ہم نے تعلیم پر بھی بات کی. لیکن جو نقطہ سامنے آیا اینڈ پہ آ کر وہ بڑا اہم ہے. پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد 60% بتائی جاتی ہے، اور یہ وہ نوجوان ہیں جو جلسوں میں جا کر ایندھن بن رہے ہیں جلسوں کا. اگر ان کے لیے جس طرح سے منور انجم صاحب نے کہا ہے کہ ہم اپنی آئی ٹی کی فیلڈ کو، اسکلڈ اور پروفیشنل ایجوکیشن کو پروموٹ کریں، تو یہ سارے لوگ کہیں نہ کہیں پڑھ رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں جاب کر رہے ہوں گے، ان کی جیب میں پیسے ہوں گے، یہ اپنے پارک آباد کریں گے، یہ اپنے میدان آباد کریں گے. جب یہ مصروف ہوں گے تو پھر کسی کے جلسے یا جلوس میں نہیں جائیں گے. یہ ہماری طاقت ہے. اس طاقت کو استعمال کرنا موجودہ حکومت کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.